बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आ, हमारे एक बड़े मशहूर शायर हैं अहमद फराज, उनका एक बड़ा मकबूल शेर है, शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। ये प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब हैं, जो कि हेड कर रहे हैं एक बहुत ही अजीम इंस्टीट्यूशन को, और इनसे आज मेरी बात होगी। ये प्रोग्राम मैं अपने दोस्तों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और मेरा मैसेज ये है कि इन कुछ दिनों में रमज़ानों के अगर हम अपनी ज़कातें इस इदारे को पहुँचाएँ तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा, और हम डॉक्टर बारी साहब से इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। आप कैसे हैं? आपकी दुआ है जनाब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्रोफेसर बारी, मुझे पता है कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला है। पिछले दिनों मैं कराची आया था तो आपके अस्पताल में आपसे मुलाकात भी हुई थी और मैंने विज़िट भी किया था। आपसे कुछ सवालात हैं ताकि हमारे दोस्तों को भी और मालूमात हासिल हो सकें इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के बारे में। तो प्रोफेसर साहब, पहला सवाल ये है कि इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क का आइडिया किस तरह से इनिशिएट हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 1986 में कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रहा था, और मुझे याद सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी के उस वक्त बहुत बुरे हालात होते थे। मुझे याद है कि हमने जख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फिर फर्श पे ट्रीट किया। लेकिन उस पर एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि हॉस्पिटल कैजुअलिटी के बाहर एक लंबी लाइन लोगों की लगी हुई थी जो कि खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे। जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने फिर सोचा कि इस इमरजेंसी को नया बनाते हैं। शायद आर्किटेक्ट, मशहूर आर्किटेक्ट से उनसे 100 बेड की इमरजेंसी का डिज़ाइन बनवाया और डोनेशन जमा करनी शुरू की, और फिर 36 लाख का बजट बना था। उसमें से 24 लाख रुपए स्कूल के बच्चों ने जमा किए थे। 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम बड़ी अजीम कौम है। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। ये कोई 87 में ख्वाब देखा गया और ये शर्मिंदा ताबीर हुआ 2007 में। और ख्वाब असल में वो होते हैं, वो नहीं होते जो हम रात को सोते में देखते हैं, असल तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में शर्मिंदा ताबीर हुआ और हम लेके आगे बढ़े। बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। डॉक्टर बारी साहब, जब मैंने आपसे पूछा था कि इस अजीम प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट के लिए आप एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस वक्त जब मैं वहाँ मौजूद था वो बिल्डिंग बन रही है, आपने ऊपर की तरफ देख के इशारा किया और कहा कि अल्लाह ताला ये फंड्स प्रोवाइड करेगा। इसकी क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कहानी क्या है, ज़रा समझाइए हमें भी और हमारे दोस्तों को भी प्रोफेसर। देखिए, इंडस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है ना वो यकीन के ऊपर है, और यकीन भी जो ना यहाँ से दिल से। और हम समझते हैं कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि 99.99% लोगों ने मुझे कहा था कि ये शायद बन जाए, चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 महीना दिया, किसी ने 6 माह दिए, किसी ने साल दिए कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं जब एक दफ़ा निकला था वहाँ से, क्योंकि हमने ठेकेदार को काम करने का इजाज़त दे दी कि तुम काम शुरू कर दो और फिर दे दिया करना ताकि मांगने में आसानी हो। तो एक दिन मैं यहाँ से निकला तो मेरी जेब में 10 लाख रुपए के बिल थे। अकाउंट देखा तो उसमें 3 लाख रुपए थे। मैं अपने एक डोनर के पास गया जो थाईलैंड से में होते थे, वो आए हुए थे। उनसे मैंने कहा कि जी हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करे, फ्री ऑफ कॉस्ट करे। वो खूब हंसे। उसने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है कि इतना महंगा होता है बनना? मैंने कहा जी बिल्कुल पता है, सारी मेरी वर्किंग हुई भी है। तो उन्होंने कहा कि फिर चलेगा कैसे? शायद बंद हो जाए, चलेगा कैसे? मैंने कहा अल्लाह चलाएगा। कहता वो तो ठीक अल्लाह चलाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा लेकिन, मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर लेकिन की गुंजाइश नहीं होगी, मेरे नज़दीक ये शिर्क है। तो तबलीगी आदमी थे, कहने लगे साहब हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह करेगा।
لیکن اللہ کوئی آسمان سے تو نہیں پھینکے گا نا, کوئی ذریعہ ہوگا. میں نے بھی موقع مناسب سمجھا, میں نے کہا جی آپ دے دیں گے. وہ کہنے لگے میں دے دوں لیکن میں مر گیا, میرے بچے نہ دیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کے بچوں کے پاس ایک آپشن نہیں ہے, آپ کے بچوں کے پاس 3 آپشن ہیں, اور نوئنگ وہ آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے 100 ہزار گنا زیادہ دے, اور تیسرا آپشن جو آپ چاہے کہ اللہ نہ دے. تو اگر پہلا آپشن ہے تو الحمدللہ, دوسرا ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا آپشن جو ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ڈیفائن کر دیا ہوگا, وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. میں نے کہا یہ آج میں کس پاگل کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتنے سیریس ہیں. تو میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں بغیر کسی قربانی کے کوئی مشن پورا نہیں ہوتا. میں جب سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری بنا رہا تھا تو میری تنخواہ جو تھی 3,000 روپے تھی, اور اگر میں ایک اوپن ہارٹ پرائیویٹ میں کر لیتا تو میرے سال کی تنخواہ نکل جاتی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرف شغف ہی نہیں دیا تھا, اور ہم نے مشکل راستہ کر کے کیا. تو پھر اللہ میاں نے ہم کو راستے دیتا چلا گیا اور دیتا چلا گیا, اور ہر سال ہمارا بجٹ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ہمارے والدین کی دعائیں ہیں, اور دوسری جو خاص بات ہے وہ مریضوں کی دعائیں ہیں جو انٹرپٹڈ اللہ کے پاس جاتی ہیں. اور تیسری بات اس قوم کی, پاکستانی قوم کی کنٹریبیوشن ہے, جو کہ پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان سے سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. ان میں ذرا سی بھی کوئی چیز ہو تو ان کو بڑی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, متعدد حالات میں یہ پروف کیا, وہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, یا کووڈ ہو, یا ابھی کا جو سیلاب ہوا, اس طریقے سے یہ قوم جوک در جوک اس میں داخل ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے کچھ ہوگا. میں اب لاسٹ رمضان سے پہلے میں یو کے میں تھا, ہمارا ایک فنڈ ریزر ہو رہا تھا. تو میری تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک فنڈ ریزنگ شروع ہوئی. تو اس نے کچھ شروع کیا تو ایک چھوٹی 11 سال کی بچی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی, اور منصور بھائی اس نے جو کیا نا, مجھے اس نے ہلا دیا. اس نے اپنے کانوں سے بالیاں نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی, اور کہنے لگی سر یہ تو بہت تھوڑا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے انڈس کے لیے کام کرنا ہے. اب اس جیسے بچے جس قوم کے ہوں گے تو یہاں کیا چیز ناممکن ہو سکتی ہے. صحیح, بہت بہت عمدہ. بس یہ توکل اللہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں وہاں تھا, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ لاکھوں لوگوں کا علاج آپ کے اس ادارے میں مفت ہوتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی کیشیئر کاؤنٹر نہیں دیکھا, اور پیپر لیس سارا کچھ کام ہو رہا تھا وہاں پہ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے اس کو کس طرح سے ڈسپینس کرتی ہے, اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اسی چیز کی ہے. میں نے پہلے جب اس کا مشن لکھ رہا تھا, ویژن اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا, تو میں نے لکھا تھا کہ ہم صرف جو ہے نا وقف سے اس کو چلائیں گے. تو میں جب مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس, کیونکہ ویژن اسٹیٹمنٹ لکھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ کچھ انٹرویو کرتے ہیں, تو میں مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا, ان کو میں نے دکھایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ وقف پہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ وقف تو اگر تم وقف کے چکر میں پڑے تو زندگی گزر جائے گی, تمہارا پیسہ جمع نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا پیسہ بہت ہوتا ہے, تم کیوں نہیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے جو ہے نا بڑی وہ ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کا فرض ہے اس کو کس طریقے سے کروں. کوئی خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کل میری اللہ کے پاس پکڑ رہا ہو. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک نظام بنا کے دیتا ہوں, اور انہوں نے ایک وکالہ نظام بنا کے دیا, اور جس کے اوپر انہی کی گائیڈنس میں یہ سلسلہ چلتا ہے. ہمارے اکاؤنٹس الگ ہیں, ہمارے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی احسان بیٹھے ہوئے ہیں جو اسیس کرتے ہیں. اور میری ان کو ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی شبہ ہونا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو مریض اس ہسپتال میں آئے گا اس کا علاج ہو جانا ہے, ارریسپیکٹو آف کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو ڈونیشن سے ہو جائے گا, اور مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ سے ہو جائے گا. تو میں نے انسٹرکشن ان کو یہ دی ہوئی, تو یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اس کو تو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء
کے نظر میں وہ مستحق ہوتا ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے میرے پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اور میرا ڈائریکشن ان کو یہ ہے کہ اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو کہ اس کے وہ گرے ایریا میں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی ہے، آپ اس کو آرام سے ڈونیشن میں ڈال دیں، کیونکہ غیر مستحق زکوٰۃ کا ڈونیشن سے ہو جائے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، غیر مستحق کا زکوٰۃ سے نہ. تو ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور وہی ہماری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے کسی بھی غلطیوں سے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا نظام بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا کرم ہے کہ یہ ادارہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے انڈس ہاسپٹل کے لیے، اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں ہماری ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ جو ہے نا جیسے ہم لوگ رجسٹرڈ چیریٹی یو کے میں بھی ہیں، یو ایس اے میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، اور جو ہے یو اے میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں، جرمنی میں، پیرس میں، یہ فرانس میں. تو سب جگہ کے لوکل لاز کے حساب سے ہم رجسٹرڈ ہیں. وہاں کے جو ٹیکس ایگزمپشن اسٹیٹس ہے وہ ملتا ہے ہم کو. تو ہر جگہ کی ایک ویب سائٹ ہے، جیسے کہ کینیڈا کی ویب سائٹ آپ چلے جائیں کہ جی انڈس network.ca، تو آپ کو اس میں ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہے. کس طرح آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے بھی کر سکتے ہیں، چیک بھی بھیج سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹس میں اس میں بھی بھیج سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو اس میں تمام چیزیں لکھی بھی ہیں تو ویب سائٹ کے اندر. اور پاکستان میں جو دینا چاہتے ہیں، پاکستان میں بھی ویب سائٹ پہ سب کچھ ہے. ہمارا ایک یو اے این نمبر بھی ہے 11111880. کال کریں، ہم گھر سے بھی پک کرا لیتے ہیں. تو جو سہولت، اور پھر ہمارے کلیکشن سینٹر شہر میں مختلف علاقوں میں ہیں تاکہ ایز آؤٹ ہو جائے. ڈیفینس میں ہے، نارتھ ناظر آباد میں ہے، سائٹ ایریا میں ہے، گلشن میں ہے، حیدرآباد میں ہے. ہر ایریا کو کور کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، آسانی سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں. بہت خوب. اور اس میں مینشن کرتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے یا ڈونیشن میں دینا ہے، اسی حساب سے وہ پھر بینک میں چلا جاتا ہے. بہت خوب. پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیے میں میسج کیا کروں. الحمدللہ لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس آپ ہمارے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سے بہت بڑا کام لے لیا ہے جس کے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور جو مریض دعائیں کرتے ہیں نا، آپ سوچ نہیں سکتے جس طریقے سے وہ مریض صرف میرے لیے یا اسٹاف کے لیے نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ اپنی عورتیں اپنے بچوں کے لیے اپنے دوپٹے پھیلا پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جو یہاں کاف ہے، اور پھر جس اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو میرا یہی ہے کہ لوگ نہ سکیں اپنی کنٹریبیوشن کریں. ریگولر تو بہت آسان ہے، ڈائریکٹ ڈیبٹ دیں، تھوڑا تھوڑا کر لیں تو ہماری ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے. کام ہمارا بڑھ رہا ہے کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جی جو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے ہیلتھ کے جو گیپس ہیں اس کو فل کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا پڑے گا. اور اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ پیسے ہی دیں، آپ اپنا وقت بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہماری بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، جیسے کارڈیالوجی میں ڈاکٹر جاوید سلیمان، ضیاء موئز، اور بھی یہ سارے آتے رہے، اپنے اسٹینٹ بھی ساتھ لاتے تھے، یہاں کرتے رہے. ابھی آرتھوپیڈکس کی ایک ٹیم ڈیلس سے آتی ہے، وہ بہت سارے جو ہے نا یہاں کے اپنے ساتھ جوائنٹس بھی لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر کوئی ایک ہفتے کے اندر 100 آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک اپنی سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اور پھر ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز جو ہے نا، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ بہتر کوالٹی کی چیزیں بھی آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنے کا ایک بائیلیٹرل لرننگ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پاکستان میں پیتھولوجی بہت ہے، اتنے ہیں اور اتنے مریض ہیں کہ نمبر ایک ہفتے میں آپ اتنا کام کر لیتے ہیں کہ جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو کہ آپ سالوں میں نہیں کرتے. تو دام در میں سخنے جو بھی طریقہ ہو، اور کم از کم کچھ نہ بھی ہو تو ہمارے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں.
बहुत खूब। बड़ी अच्छी बात आपने की कि पैसों से तो ज़रूर मदद की जा सकती है, लेकिन और भी तरीक़ों से मदद की जा सकती है। जो भी हम सबसे बन पड़े उससे हम इस इदारे की मदद कर सकते हैं। अ, और कुछ नहीं तो इस इदारे को प्रमोट करके, इस इदारे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान से बाहर बता के हम इसकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा-सा सैलाब की तरफ चलते हैं और कुछ सवालात आपसे जो अभी पिछले साल सैलाब आया है पाकिस्तान में, उसके बारे में आपसे करना चाहूँगा। प्रोफ़ेसर साहब, ये बताइए कि 2022 में जो सैलाब आया था, उसका उसका असर, उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या पड़ा, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पे? देखिए, जो सैलाब आया था, उसमें जो है ना, एक वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो जगह थी वो सिंध और बलूचिस्तान थी। सदर्न पंजाब का थोड़ा-सा एरिया था और उसमें वहाँ पर जो है अपना उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी तबाह हुआ। बलूचिस्तान में जो भी था हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, वो सब तबाह हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से सिंध में भी हुआ है। तो उस सब को पहले तो इमीडिएट रिएक्शन करना था, हमने इमीडिएट जो इमीडिएट रिलीफ दे सकते थे वो किया है। अब एक इंटरमीडिएट है जहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ें करनी होगी जब तक कि परमानेंट स्ट्रक्चर बने, तो इंटरिम के लिए हमको कोई ऐसी सूरत है जो कि हम लोगों ने अभी रिस्पॉन्ड किया है, जिसपे हम कंटेनर बेस्ड जो है ना, ट्रॉलर बेस्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं छोटे-छोटे, जिसमें लेबर रूम्स भी हैं, लैब्स भी हैं छोटी-सी, ताकि जब तक के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए वो हम कर लें। आपको जैसे पता है 33 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना वो डिस्प्लेस हुई थी। 5-6 लाख खवातीन प्रेग्नेंट थी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, उसमें 73,000 जो थी वो लास्ट ट्राइमेस्टर में थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने पहले तो कैंप्स के अंदर लेबर रूम बनाए, फिर उसके बाद मोबाइल लेबर रूम बना दिए, ताकि उन लोगों को फिर वैक्सीनेशन करना बच्चों का, बहुत ही मुश्किल हालात थे। लेकिन एक जो हमारा नेटवर्क की जो प्रेजेंस थी पाकिस्तान भर में, उससे हम बहुत फ़ायदा उठाया। हमारी अपनी जो बोट क्लिनिक है, जो सदर पंजाब में इंडस्ट्री वे पे चलती है, उसने 3 साल में इतना काम नहीं किया होगा जितना इन 3-4 महीने में किया, जबकि पानी जमा था। तो और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम को, जो कि वहाँ पर ऑन साइट मौजूद थी और यहाँ से जो वॉलंटियर करके जा रहे थे। उन लोगों के जो वहाँ पर बेस थे, उन लोगों के अपने घर भी तबाह हुए थे, लेकिन वो उसको उन्होंने अपने घरों की फ़िक्र नहीं की थी और वो लोग दूसरों की मदद कर रहे थे। तो ये एक जज़्बा था जो, और फिर मेरे ख़्याल में कोई तकरीबन समझे बहुत लोग, 5 लाख से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग जो है ना, इस सारे नेटवर्क में हमने उनको फ़ायदा पहुँचाया है। अभी हमारा जो ये ट्रॉलर क्लिनिक्स यहाँ पर रुकी हुई हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में भी है। और फिर ये इसकी अच्छी बात ये है कि जब ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर हम किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये, और इस पे हमारी काफ़ी पाकिस्तान से बाहर लोगों ने मदद की है और इसको इंशाल्लाह अब बस दुआ ये है कि हम अपने पूरे मुल्क में एक्सेसिबिलिटी कर दें हर एक को। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को हेल्थ का एक्सेस नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह आपने बताया कि कितना बड़ा रोल आपके इदारे इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ने प्ले किया है फ्लड रिलीफ एफर्ट में। ये बताएं कि किस तरह से इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क ने कामयाबी के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम रोल आउट किया, जिसका इतना इम्पैक्ट हुआ ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी 2022 की। जरा कुछ बताएंगे, थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह से देखिए, किया? हमारा जो एक है, एक डायरेक्टरेट है जो कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टरेट है, जो कि पूरे कम्युनिटी में काम करता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट रखता है, प्रिवेंटिव साइड पे काम कर रहा होता है, पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ की चीज़ें कर रहा होता है। हम जो है ना, जैसे बलूचिस्तान और KPK में और बलूचिस्तान में हम जो है ना मलेरिया की प्रिंसिपल रिसिपिएंट हैं, जो कि हमारे पूरे तकरीबन 2800 सेंटर्स हैं जहाँ हम मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए बेड नेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि बलूचिस्तान में जो हमारा पूरा सेटअप है, जहाँ पर हमने बेड नेट्स प्रोवाइड किए, लोगों को दवाइयाँ देते रहे, एक भी पेशेंट जो है ना मलेरिया से की डेथ नहीं हुई है, किसी एक की भी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सारी। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना और फिर रिस्पॉन्ड करना, और फिर हमारी टीम एफर्ट, जारी की सप्लाई चेन को रखना,
سب چیزیں یہ، کیونکہ وہاں سے تو ایمرجنسی میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے فوراً چاہیے. اور میری ڈائریکٹر کا ایک دفعہ فون آیا کہ مجھے موبائل بس چاہیے اور 48 گھنٹے میں چاہیے. تو بس آپ کو ہمارے ایک بورڈ ممبر تھے، انہوں نے کہا یار تم یہ سموسے نہیں مانگ رہی ہو، یہ بس مانگ رہی ہو. تو پھر لیکن یہ ہے کہ فیصل موور کے جو خواجہ صاحب تھے، انہوں نے ایک بس اپنی کر کے اس کی سیٹیں ہٹوائی، اسی کو کیا ہے، اور انہوں نے یہ ہیلپ کر کے 48 آورز میں وہ بس تیار ہو گئی ایک منی ہاسپٹل میں، جو کہ وہاں پر سائٹ پہ پہنچ گئی. سب نے مل کر بہت ایفرٹ لگایا اور اس کو یہ چیز ہوئی. اور ہمارا پریزنس ہونا جو ہے نا اس ایک گراؤنڈ کے اوپر، وی ور دا فرسٹ ریسپونڈر ان بہت جگہوں کے. ابھی جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر پولیٹیکل سچویشن خراب تھی، اسی وقت چیزیں چل رہی تھی، اس پہ میڈیا اسی پہ لگا ہوا تھا اور ہم لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے. اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ زیادہ ریالٹی پہ، کام پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کوئی ڈیٹا ویٹا نکال کے بتا، لوگوں کو بتا تو دیں کہ کچھ ہو رہا ہے. الحمدللہ، بالکل صحیح بات کہ کتنی آپ کو جو جیسے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو مدد ملتی جا رہی ہے لوگوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھول رہا ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اب جب کہ یہ سیلاب کا پانی ریسیڈ کر گیا ہے، آپ کے ادارے کا کیا پلان ہے ہیلتھ کیئر کو ڈسپینس کرنے کا ان علاقوں میں جو افیکٹڈ ہیں اس سیلاب سے؟ دیکھیے ابھی تو ریہیبلیٹیشن شروع ہو رہی ہے، جہاں پر جو ہے نا ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو وہ جو ہاؤسز بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، ہماری ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے کراچی ریلیف ٹرسٹ، ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ کام کرتے ہیں، جس میں جہاں ریلیف کا کام اور پھر ری بلڈنگ جو ہے نا. تو اب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایسا بنائے کہ جو، کیونکہ ہم نے جو 2010 اور 11 میں سیلاب کے دوران جو ہم نے ری اسٹرکچرنگ کی تھی، جہاں پر لوگوں کے گھر بنائے تھے، تو وہ اس سیلاب میں ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا. تو ہم نے کہا اسی طریقے سے کریں، کیونکہ دیکھیں مانسون ہر سال آنا ہے اور وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آگے جا کے کیا ہوگا. اس لیے ہم لوگ کوشش یہی کریں کہ پرماننٹ سلوشن کریں. تو ہر جگہ جو ماڈل ولیجز بنیں گے اس کے اندر ڈسپینسریز ہوں گی، پرائمری فیملی میڈیسن کے کلینکس ہوں گے، انشاءاللہ ان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا کام ہے جس پہ ہم بھی کر رہے ہوں گے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہوگی. تو مل جل کر انشاءاللہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل آئیں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑا ہمیں انلائٹن کیا اپنے اس پورے پروگرام کے بارے میں، خاص کر ریلیف کے بعد، اور جو آپ کا نیا پروجیکٹ چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے کی وہ توکل اور اللہ پہ بھروسے کی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ سے گفتگو کے دوران آپ سے میں نے پوچھا تھا، آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کا آخر آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے بینک میں. پھر ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں علم نہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہمارے پاس وہ رقم موجود ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پروفیسر صاحب. جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کیش فلوز کے ایشو تو چلتے رہتے ہیں، بزنسز میں بھی آتے ہیں لوگوں کے، یہاں پر بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ بالکل مایوس بیٹھے ہوتے ہیں. میں شروع کی ایک کہانی بتاؤں کہ جب ہم بنا رہے تھے تو ہم نے انجیوگرافی مشین کا آرڈر کر دیا، زیرو مارجن کے اوپر ایل سی کھول دی. 4 کروڑ کی مشین تھی. تو 5 مہینے گزر گئے تو میرے ایک ساتھی ایک شام کو بیٹھے ہوئے تھے، ریویو کر رہے تھے. تو ایکچولی وہ انجیوگرافی مشین کے لیے ایک جو کیتھلیٹ تھی اس کی ایک دیوار کو کھلا رکھا ہوا تھا، اور ٹھیکیدار کہہ رہا تھا کب بند کرنا ہے، مشین کب آ رہی ہے. تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ مشین کب آئے گی. میں نے کہا کسی دن بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی 4 مہینے ہو چکے تھے ایل سی کھولے ہوئے. تو انہوں نے کہا پیسے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں آیا. لٹرلی وہ کرسی سے نیچے گر گئے. وہ کہنے لگے کہ بھائی یار یہ تم کرتے کیا ہو. اچھا ہم نے ریکویسٹ بھیجی بھی تھی. تو اسی وقت ایک فون بجا میرا، تو ایک فاؤنڈیشن سے فون آیا کہ جی آپ نے یہ ایک ریکویسٹ بھیجی بھی تھی، تو کل بورڈ کی میٹنگ میں آپ کی انجیوگرافی مشین اپروو ہو گئی، اور یہ چیک کس کے نام بننا ہے. میں نے کہا جی انڈس ہاسپٹل کے نام. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو میرے آفس کا دروازہ کھلتا ہے، DHL کا لفافہ آتا ہے اور شپنگ ایڈوائز آتی ہے کہ اگلے ہفتے آپ کی مشین پہنچ رہی ہے.
تو میرا اللہ جو ہے نا بڑا پریسائز پلاننگ کرتا ہے. بالکل. وہ میرا ساتھی کہنے لگا یار اللہ میاں کو اتنا ٹائم کو ٹینشن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ایک ہفتہ پہلے بتا دیتے کہ یہ پیسے آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ اللہ میاں جو ہے نا اپنے طرف رجوع کرانے کے لیے کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے ذرا رجوع کرو, مجھے بھولو نہیں, یہ مت سمجھو کہ تم کر رہے ہو سارا کچھ. تو بس اللہ نے ابھی جو ہے نا منصور بھائی جو ہے نا جو فائنینشیل کنڈیشنز ہے پاکستان کی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائنینشیل کرائسس میں ہے یہ ملک, اور جو ڈالر کا کنورژن پاک روپی کنورژن ہم اب 285 کے اوپر کھڑے ہیں, اور کسی وقت بھی وہ 200-300 بھی ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ایکسپیکٹ پاکستانیوں سے بہت ان کی طرف میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کریں, کیونکہ یہاں پر بھی جو حال یہ ہو گئے کہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ اب زکوٰۃ نہیں دے سکے. وہ اب ہمارا ڈیموگرافی مریضوں کی چینج ہو رہی ہے, وہ لوگ جو علاج یہاں نہیں کراتے تھے اب یہاں کرانے کے لیے آ رہے ہیں, اتنا کیونکہ وہ گھر پہ کھانا کھائیں یا علاج کرائیں, تو سچویشن کافی وہ ہے. تو پاکستان سے جو باہر ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں 1 کریں 2 کریں 50 کریں. اللہ تعالیٰ نے طرز تو رکھتا نہیں ہے, اپنا اللہ میاں اپنا طرز نہیں رکھتا, تو وہ کر دے گا. مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ, اور وہ دیکھیں وہ کسی ذریعے سے ہی کرے گا نا, اللہ میاں بھی سے وہ آسمان سے تو نہیں پھینکے گا. تو ابھی کچھ 1 مہینہ پہلے میرے ایک ساتھی نے مجھ سے فون کیا ایک دوست لین میں, وہی کہنے لگے کہ بھائی یہ جو پاکستان میں فائنینشیل کرائسس ہے اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے اس کے اوپر. تو بے سختہ میرے منہ سے نکلا کہ یار اللہ میاں کے یہاں کرائسس نہیں ہے. تو اللہ میاں انشاءاللہ کرے گا, بس میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور توفیق دینا اللہ کا کام ہے. کس کو توفیق دیتا ہے اللہ میاں یہ اللہ کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ کام تو ہو جانا ہے, کیونکہ اللہ میاں نے جب جس کے نام پہ شروع کیا گیا ہے اور اس پہ یقین کر کے شروع کیا گیا ہے تو وہ جو ہے نا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور وہ جو اس طریقے سے کرتا ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میں یہاں اس یقین کے ساتھ گیا کہ اس شخص سے مجھے ملے گا, وہاں کبھی نہیں ملے. جب میں اس یقین کے ساتھ حالات مجھے دے گا نا, میں آج تک نہیں دیا, اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے یہ, کہاں سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ڈھنگ نرالے ہیں, اللہ کے ڈھنگ نرالے ہیں. اللہ سے لو لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہ اور آگے بڑھے گا. یہ آج 45 روپے کا ہمارا بجٹ ہے آپریشنل بجٹ, کل وہ 60 ارب کا ہو جائے گا, لیکن وہ بھی ہو جائے گا. تکالیف آئیں گی, وہ بھی اس لیے میں اپنے دوستوں کہتا ہوں کہ وہ اللہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اجر زیادہ دینا چاہتا ہے. تم زیادہ کرو, زیادہ میری طرف رجوع کرو, تو میں 1 نہیں 70 دوں, 70 نہیں 700 دوں, 700 نہیں 7000 دوں. تو اللہ کی مرضی ہے نا, وہ جتنے اپنے خزانے کھول دیں. بالکل بالکل درست. ابھی آپ کے ٹیم کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ $330 ملین ہر سال اس ادارے کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, اور وہ آ جاتے ہیں, اور وہ آتے اسی طرح سے ہیں کہ لوگ اس میں ڈونیشنز ڈالتے ہیں. اور پھر میں یہی گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اس طریقے سے جس طرح سے پروسیجر ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا. اس ویڈیو میں بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, اور یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے, اللہ کا کرم ہے اور اس کی نوازش ہے کہ پروفیسر صاحب آپ اور آپ کے ساتھی اس عظیم ادارے کو چلا رہے ہیں. پروفیسر صاحب آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بہت شکریہ. آپ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی قابل تعریف ہیں. پاکستانی جو باہر ہے اور جو پاکستان پر ہے, جس طریقے سے وہ ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے, ان کے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اور یہ تو ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. ہم نے سب نے چلا جانا ہے, لیکن ہم سب جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں انشاءاللہ. یہ بڑا عظیم کام ہے. اس میں جو بھی ہمارے ساتھ جڑے گا, جو بھی ہمارے ساتھ ملے گا, اس کا اجر پائے گا. پھر ایک دفعہ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے کہا, اس ویڈیو کے نیچے ٹکر میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں. نارتھ امریکن کے نمبرز کو بھی کال کرنے کی آ رہی ہیں, ویب سائٹ کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے, اور ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
اور اسپیشلی ان خاص دنوں میں آپ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں کریں. یہ بڑا عظیم کام ہے, آئیے اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں.